गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह सवेरे के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमर मलिक। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हम लेकर आते हैं आपका पसंदीदा शो, जिसके अंदर होती हैं आपकी मन पसंदीदा पर्सनालिटीज जिनसे आप मिलना चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। व्यूअर्स, आज की जो मेरी पर्सनालिटीज हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज हैं। बेसिकली एजुकेशन, जब एजुकेशन का सवाल आता है तो एजुकेट करने के लिए भी कोई पर्सन होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशंस के लिए भी होना बहुत ज़रूरी है। सम टाइम हम भटक रहे होते हैं, रास्ते हमें मिल रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमारा कौन सा ट्रैक सीधा जा रहा है। हम लोग डी ट्रैक हो जाते हैं। तो डी ट्रैक से हटाने के लिए भी कुछ इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं कुछ एजुकेशनिस्ट। और आज इसी सिलसिले में हमने बुलाया है एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी को, जिनका नाम है मोहम्मद ज़ीशान। एजुकेशनिस्ट है, कॉलम निगार हैं, और इसके अलावा मेंबर जो है इस्लामिक राइटिंग मूवमेंट के हैं। और इनके साथ साथ मेरी एक और पर्सनालिटी भी मौजूद है हमारे साथ। जैसे कि कानून की बात आती है तो आजकल तो देखा जाए तो पाकिस्तान वकला का ही है और उन्हीं की ही चलती है। और जैसे अभी खान साहब बड़ी मुसीबत में आए तो उनको सिर्फ एक ही होप नज़र आई, वो भी वकला की नज़र आई। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, आपको इंसाफ दिलाते हैं। खैर, इंसाफ की जब बात आती है तो मैं थोड़ा सा इंसाफ से ना वो हो जाती हूँ, डी ट्रैक हो जाती हूँ कि लाइक मुझे लगता है कि इंसाफ सिर्फ खुदा की अदालत में ही है। लेकिन फिर भी व्यूअर्स, बहुत सारे कुछ अच्छे लोग बाकी हैं जो आपके लिए काम करते हैं, आपको लेके चलते हैं और आपके मामलात को सुनते हैं। तो आज की जो मेरी सेकंड पर्सनालिटी है, अशर तनवीर उनका नाम है, और वो अपने शोबे के लिहाज से यानी कि एडवोकेट हैं, और इसके साथ साथ होस्ट भी हैं। हमेशा हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे नज़र आते हैं और बड़े ज़बरदस्त और बड़े बेहतरीन शोज़ करते हैं। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और बहुत शुक्रिया आपने मुझे वक्त दिया बात करने का। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और आपने अपना कीमती टाइम दिया। ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर अंबर। बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया आने का और इतने अच्छे शो पर बुलाया। बहुत थैंक यू सो मच हशर। अच्छा, तो अब तुम्हें मैं ना हशर कहती हूँ, वैसे हमेशा से तो मैं हाशिर कहती थी। हशर आज मैंने और मैं लाइक मुझे ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि मैंने आज तुम्हारा नाम ऑन स्क्रीन बिल्कुल सही बोला है, और ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन व्यूअर्स, मैंने इसको कभी भी अशर नहीं कहा, आज तक हाशिर कहती हुई हूँ। तो खैर, अशर कैसे हैं आप? ठीक है, खैर? जी जी बिल्कुल, आपने तो 2-3 बार आशिर कहा था उसमें मुझे। तो वो मुझे अभी भी याद आ रहा है कि मैंने इनको ना आहिस्ता आहिस्ता आप माशाल्लाह ट्रेन होती जा रही हैं हाशिर से। तो व्यूअर्स, मैं क्या कहते हैं हाशिर से हशर की तरफ आ गई हूँ कि मीन्स मुझे पता चल गया कि इनका नाम हशर है। लेकिन आज वेरी इंटरेस्टिंग कि मतलब मैंने इनसे पूछा भी नहीं, लेकिन खुद से मैंने इनका नाम किया। तो इट्स मीन कि मुझे पता था कि इनका नाम ये है, लेकिन उस टाइम पे स्लिप ऑफ टंग हो गई थी। खैर, चलते हैं हमारे जो गेस्ट हैं ज़ीशान साहब, उनकी तरफ। ज़ीशान साहब, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और फिर मज़ीद हम हमारी जो गुफ्तगू है उसका सिलसिला बढ़ाएंगे। जी, मेरा नाम जैसे आपने बताया मोहम्मद ज़ीशान भट्ट है, रावलपिंडी से ताल्लुक़ है मेरा, और पिछले 17 साल से मैं एजुकेशन की फ़ील्ड से वाबस्ता हूँ। मैथमेटिक्स मेरा अपना सब्जेक्ट है, टीचर्स को ट्रेन करना मेरा शौक़ है। इसके अलावा कॉलम निगार हूँ और इस्लामिक राइटर मूवमेंट का हिस्सा हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा सर, जैसे आपने ना अभी मैथ की बात की है, मैथ बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत मुश्किल सब्जेक्ट भी है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, आपने मुझे पता बड़ी मुश्किल से कहा है कि अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। कहना आप यही चाह रही थी कि बहुत मुश्किल है, बहुत बोरिंग है, बहुत इरिटेट। मसला पता क्या, मसला समझाने वालों का। समझाने वाले को खुद समझाना आता हो ना, बहुत इंटरेस्टिंग। और एक मज़े की बात बताऊँ ऑडियंस को भी, दुनिया का वाइज सब्जेक्ट है, कुछ भी याद नहीं रखना पड़ता। फिज़िक्स में आपको कुछ ना कुछ तो याद रखना पड़ता है ना। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आएगा तो उसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। मैथमेटिक्स में आपको एक क्यूब का फार्मूला आता है, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सॉल्व करें। देखा, आपको इसका मतलब मैं मैथ्स का टीचर नहीं मिला। वाकई में सच कह रहे हैं, मैं मैथ्स बहुत अच्छा नहीं। मैं यहाँ पे एक बात कोट करती चलूँ कि मैं इन 8th क्लास मैं वो स्टूडेंट थी कि जो ना घर से मैथ पूरा करके जाती होती थी,
اور پھر جا کے اپنے ٹیچرس کو بتاتی تھی یہ نہیں، یہ ایسے نہیں ایسے ہوتا، اور پورے اسٹوڈنٹس کو کراتی تھی. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ جو ہمارا زمانہ، خیر میں اتنی بھی پرانی نہیں ہوئی ویورز، لیکن جو میرا ٹائم پیریڈ تھا تو اس ٹائم پیریڈ میں نا ہمیں بڑا انٹرسٹ ہوتا تھا کہ ٹیچر ہمیں کہ بلیک بورڈ صاف کرو، بلیک بورڈ پہ جا کے کوشچن حل کرو. اور یہ ہم نا اپنی بہت بڑی اچیومنٹ سمجھتے ہوتے تھے. تو میں کیا کرتی تھی کہ میں گھر سے نا اس کو کر کے جاتی ہوتی تھی، میں نے اس کی گائیڈز رکھی ہوئی ہوتی تھی، وہاں سے سمجھتی تھی، پھر اس کو کر کے جاتی تھی. لیکن جب میں 9th کلاس میں گئی، 9th کلاس میں میرے ساتھ ایک ٹریجڈی ہوئی تھی، تو اس کے بعد مجھے بہت برا لگنے لگا. میں نے اپنا میتھ کا پیپر کیا، پھر اس کے بعد اپنی فرینڈ کا بھی کیا، جو کہ قانونی جرم ہے. لیکن یہ ہوا کہ میں نے اس نے مجھے کہا کہ یار مجھے نہیں آ رہا نا، کیا کروں میں نے کہا اچھا 1 منٹ، میں اپنا کر چکی ہوں، تم اپنا پیپر مجھے دو، میرا پیپر تم رکھو. میں نے اس کے ساتھ پیپر تو کر لیا، لیکن ہوا یہ کہ کیا کہتے ہیں، وہ پاس ہوگی میں فیل ہوگی. تو اس کے بعد مجھے میتھ سے سخت قسم کی جو ہے نا وہ ہوتے الرجی ہو گئی. کیا کہا کہ ٹیچر نہیں ملا تو قصور سبجیکٹ کا نکلا ہے. اس بیچارے نے گٹھے مار کے چیک کیا ہوگا نا، جس نے فنگرز ناپ کے چیک کی. وہ مثالیں ایسے نہیں بنتی جو بڑے مثالیں دیتے ہیں نا، ایسے ہی ایسے حقیقت ہوتی ہے. ہر افواہ کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے. دیکھیں جب دھواں کہیں اٹھا ہے نا تو کہیں نہ کہیں آگ ضرور لگی ہوگی. حقیقت یہ ہے. لیکن سم ٹائم ایسے ہوتے دھواں اٹھ جاتا ہے، آگ نہیں لگی ہوتی. یہ کیا اب فلسفے پہ نہیں جا رہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ ہم آپ کے ٹاپک پہ آ رہے تھے. آپ نے کہا جی میتھس بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ، دنیا کا واحد سبجیکٹ ہے جو اور مدر آف آل سائنسز ہے. اور اپنے پاس نہیں بتا رہا، جو اس شعبے کے عظیم استاد ہیں، ارسطو، بڑے بڑے استاد کہتے تھے جو میتھ پڑھ سکتا ہے وہ دنیا کی ہر سائنس سمجھ سکتا ہے. اگر آپ اس کو شوق کے طور پہ دیکھیں گے، رٹائلائزیشن کریں گے، میمورائزیشن کریں گے، آپ کو باقی سبجیکٹ بھی، آپ کو ایجوکیشن سے نفرت ہو. آپ تو میتھس کہہ رہی ہیں نا، اگر آپ بچوں کو یاد کروانے دیں گی، میری ایک اسٹوڈنٹ ہے ابھی پڑھ رہی ہے ہمارے پاس، کاپی ایسے فلیش بیک کریں تو سوال اس کو میمورائز ہو جاتے ہیں. ذرا سی ویلیو بدلیں نا، یہ وکیل صاحب کو پتہ، ذرا سی ویلیو بدلیں، جہاں 5 لکھا تھا آپ نے 4 لکھا تھا تو میڈم کی شکل اتر جاتی کہ یہ کیا ہوا. اب اس بچی کو مجھے سمجھانا ہے. میں نا آپ نے جو کہا کہ میں نے کوسچن لکھ کر دے دیا بچے کو، میں ایک تحریک کے طور پہ شامل ہوں. میں ایک ہی بات کہتا ہوں، فیل ہو جاؤ بیٹا پاس ہونے سے. یہ پاس فیل ہم نے نکالا ہے، یہ پرائیویٹ سیکٹر نے ماں باپ کو دھوکہ دینے کے لیے پاس فیل نکالا ہے. پاس فیل کیا ہوتا ہے؟ ایک ایونٹ کا آپ ایگزام دے رہے ہیں، ایک چیپٹر کا پیپر ہے، ٹھیک ہے سر، جی 20 نمبر کا پیپر ہے، آپ کے 5 نمبر آئے ہیں، آپ فیل نہیں ہوئے. اس کا مطلب ہے آپ کی تیاری نہیں تھی. اب آپ 2 چیپٹر کرنے کے قابل نہیں ہیں، اپنی غلطی کو مانیں، اس کی مزید پریکٹس کریں. 5 اسٹینڈرڈ میں بچہ فیل ہوا ہے نا تو ماں کو اس کو 6 میں پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. جو سب سے زیادہ برا، میں جب ایک ادارے کا ایڈمنسٹریٹر ہوں، میری سب سے زیادہ لوگوں سے بحث کس بات میں ہوتی ہے؟ کوئی بات نہیں اگلی کلاس میں کر لے گا. تو میں نے کہا اسی میں کروا لیں، سلیبس تھوڑا تھا نا. یہ تو سب کی کامن سینس کی بات ہے کہ 5th کا سلیبس 6 سے تو کم ہی ہوگا، آسان بھی ہوگا. جو بچہ پورا سال پڑھ کے 33% مارکس بھی نہیں لے سکا تو اگلے سال وہ کون سا جادو کر دے گا کہ وہ 100%؟ نہیں سر، یہ A گریڈ لے گا، A+ لے گا. ہم لکھ کر دیتے ہیں. میں نے کہا 5ویں میں اگر یہ اگلے سال پاس ہو جائے گا نا، فرسٹ ٹرم میں پاس ہو جائے گا، میں پروموٹ کر دوں. ہم یہ بھی وعدہ کرتے ہیں. آپ لائی ہیں ایز اے مدر کہ نہیں جی میں تو سسرال میں رہتی ہوں، ہم تو ہیں ہی ایز اے قوم ہی غیر پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، ہمارا مزاج پڑھے لکھے لوگوں کا نہیں. میں رہتی ہوں سسرال میں، اگر اس کا رزلٹ یہ جائے گا تو میری ہو جائے گی بے عزتی. تو آپ اس کو 6 میں پروموٹ کر دیں اور یہ کنڈیشن آپ لگا لیں. میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، اس سال کروا لیں بے عزتی. آپ نے نقل والی بات بتائی نا، میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ ایونٹ بتاتا ہوں. میرا اپنا کزن 9th میں پیپر دے رہا تھا، میرے دوست اس سینٹر میں ڈیوٹی دے رہے تھے. وہ جان کے اس کو تنگ کرتے تھے کہ تو بھائی سے کہہ ہم تیری ہیلپ کر دیتے. وہ 8 پیپروں میں یہی کہتا رہا کہ بھائی جان کرنی نے تو کر دیو، بھائی جان تو نہیں کہیں گے. اور وہ بچہ 2 سپلیاں آ گئی. سوچے میری پھوپھی نے میرا کیا حال کیا ہوگا روڈ کے اوپر. لیکن ہم نے نہیں کرائی، اسپیشلی جب پھوپھی ہوں اور بڑا لاڈلا بھتیجا ہوں میں. نہیں میں تو بڑا لاڈلا بھتیجا ہوں. لیکن میٹرک میں وہ بچہ پھر پاس ہوا، پھر اس نے اپنا کیریئر بنایا اور آج وہ دعائیں دیتا کہ نہیں بھائی اس وقت اگر میری غیر انلیگل مدد کی گئی ہوتی تو آج ہم اس شعبے میں نہیں چل سکتے تھے. یہ ہمارا مسئلہ ہے. تو مسئلہ سمجھانے والوں کے ساتھ ہے، سمجھنے والوں کے ساتھ نہیں ہے. خلاصہ ڈسکشن یہ ہے
ओके, परफेक्ट परफेक्ट। आते हैं आपकी तरफ, लेकिन अशर की तरफ भी चलते हैं, थोड़ा सा अशर की जर्नी भी जानते हैं। अशर, अच्छा मुझे ये बताएं कि जिस तरह से माशाल्लाह से आप एडवोकेट हैं, इसके साथ साथ होस्ट भी हैं, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि एडवोकेट का सफ़र कहाँ से आगाज़ हुआ और कहाँ तक पहुँचा, और क्या मज़ीद इसके अंदर आप चेंजिंग करना चाहते हैं और क्या अचीव करना चाहते हैं? बड़ा अच्छा सवाल, और हर जगह पे यही सवाल होता है। अभी आप दोनों बात कर रहे थे एजुकेशन की, तो मैं भी फ्लैशबैक में चला गया ना अपने स्कूल के टाइम में। आपने जिक्र किया ब्लैक बोर्ड साफ करने का। बेसिकली ये लाइमलाइट में रहने का तरीका होता है। क्लास में बंदा आगे आगे रहता है, टीचर्स आपको ज़्यादा बुलाते हैं नाम से, बातचीत अच्छी होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है इंसान को। स्पेशली जब आपको एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है इंसान को। तो वहीं से जर्नी स्टार्ट हुआ। आपको जब पता चलता है, आप 10th क्लियर करते हैं, उसके बाद डिफरेंट एवेन्यूज़ आपके पास आते हैं पढ़ने के लिए। आपको लगता है कि यार मैं इंजीनियर बनूंगा तो मुझे 100 लोग जानेंगे, मैं डॉक्टर बनूंगा तो शायद 200 जाने, लेकिन वकील ऐसा तबका है कि उसको हज़ारों लोग जानेंगे। तो वो प्रोसेस तो वही है, लाइमलाइट, वो आपका ऑरा तो वही था शुरू से कि यार लाइमलाइट में रहना है। अभी आपके पास बैठा हूँ, अल्लाह पाक इज़्ज़त देते हैं, आप जैसे दोस्त हैं वो मेहरबानी करते हैं, इंसान चला जाता है जगहों पे। तो लाइमलाइट में रहने का शुरू से एक शौक़ था कि जी आना है, बोलना है, लोगों को इंस्पायर करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे लोगों में याद रह जाऊं। इसी तरह फिर अपनी वकालत मुकम्मल की, डिग्री लेने के बाद एक अच्छी अर्निंग वाली जॉब छोड़ के इस फील्ड में आया। आपको पता है वकीलों का क्या हाल है माशी, फाइनेंशियली। वो इससे पहले एक और साहब मेरे शो में आए थे, तो वो तो मुझे कहते हैं मैडम हमारी तो हवाई रोजी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और देखें, जो बंदा जॉब कर रहा हो ना प्रॉपर, उसके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं। आपकी अर्निंग है, आप 8-10 साल से एक अर्निंग कर रहे हैं, और वो फिर अर्निंग रुक गई, आपकी हवाई रोजी हो गई। फिर हवाई रोजी की तरफ आप जाते हैं तो फिर आपको नहीं पता कि आप क्या अर्न करेंगे और फिर आप क्या खर्च करेंगे। डिफरेंस आ जाता है ना। आपके ऊपर ड्यूटीज तो सारी हैं, लाइबिलिटीज तो आपने देनी है, लेकिन आपके पास वो अर्निंग वाला फैक्टर कम हो गया। लेकिन सॉरी आपकी बात काटी हूँ, जो आपने कहा कि मैंने अपनी एक अच्छी जॉब छोड़ी, तो मैं जानना चाहूंगी कि वो कौन सी जॉब थी जो आपने छोड़ी थी, और थोड़ा सा फिर मैं। अच्छी जॉब पाकिस्तान में गवर्नमेंट सेक्टर की होती है, तो मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी और उसके बाद मैंने वकालत अपनी शुरू। ओके, किस सेक्टर में थे आप? मैं जुडिशरी में ही था। वहीं से एक आप कह लेना एक रास्ता मिल गया, अच्छा रास्ता, एक अच्छा ग्राउंड मिल गया खेलने के लिए। मतलब आपको एक फील्ड मिल गई प्रॉपर, वो लेवल प्लेइंग फील्ड का आजकल बहुत जिक्र होता है पाकिस्तान के मीडिया में, तो वो एक फील्ड मिल गई आपको कि आपको पहचान पहले से मिली हो तो आसान हो जाता है। केसेस भी आपको जल्दी आना शुरू होते हैं, वो कहते हैं यार ये बंदा अच्छा जुडिशरी में होता है। मुझे ये बताएं कि पहला केस कब आया था? यार मेरे पास तो, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंगली बताऊं कि वकालत शुरू करने से पहले ही मेरे पास केसेस थे। अभी भी हैं। अब मैंने उस चीज़ को इस तरफ मोड़ दिया। आप तो जानती हैं हमारी एक एनजीओ है हेल्पर इन लॉ के नाम से, हम उसमें फ्री कंसल्टेंसी लोगों को प्रोवाइड करते हैं। जो लोग फीस नहीं दे सकते उनके लिए हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया कि उनकी फ़ीस भी निकल आती है। हमारे पास डिफरेंट एवेन्यूज़ हैं, हम वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ से फ़ीस जनरेट करके हम फिर उन नीडी लोगों की मदद करते हैं जो वकील अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीज़ें निकाली हैं। बाकी काम तो बहुत है, आपको पता है, अल्लाह का शुक्र है, मीडिया में भी काम करते हैं और डिफरेंट प्रोग्राम्स होस्ट करते रहते हैं, डिफरेंट इवेंट्स भी होस्ट करते रहते हैं। नजर आते रहते हैं ना, वो कहते हैं ना सुर्खियों में आप नजर आ रहे होते हैं, तो वो आप नजर आते रहते हैं, ऐसा है। बस इसी तरह से है, आप जैसे दोस्त हैं वो बुलाते हैं तो शायद सुर्खियों में भी नजर आते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप डिजर्व करते हैं माशाल्लाह से। और देखिए, हम तो आपको इसलिए भी बुलाते हैं कहीं हमें भी किसी वकील की जरूरत पड़ सकती है तो बना के रखनी चाहिए। हम तो जहाँ भी जाते हैं मुफ्त कानूनी मशवरा साथ जेब में लेके घूम रहे होते हैं। किसी ना किसी का इशू चल रहा होता है पाकिस्तान में, आपने किसी ना किसी को कोई मशवरा देना होता है। वो कहते हैं ना, रात को 2 बजे भी एकदम कॉल आ जाती है कि यार वो मसला हो गया जी, वो बाइक पकड़ा गया। हमारा पाकिस्तानियों का एक बड़ा मसला है, हमारे बाइक बहुत पकड़े जाते हैं। अच्छा, ये इसके बारे में बात करेंगे आयशा, जैसे आपने कहा बाइक पकड़ा जाना। अच्छा, ये मुझे लगता है कि ये मामूल की बात है, मामूल की बात है। मेरे ख्याल से हर रोज अलॉट ऑफ पीपल्स जिनके जो है ना ये बाइक पकड़े जाते हैं, फिर उनसे 100-200 लिया जाता है, देन उनको छोड़ा जाता है, ऐसी चीजें चलती हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इसके ऊपर कौन सा ऐसा लॉ है कि आप किस बिहाफ पे जो है बाइक पकड़ सकते हो, या कौन सी अगर किसी का बाइक पकड़ा गया तो उसको कौन सी लॉ को जो है मद्देनजर रख के आगे उसको लेके चलना चाहिए? अच्छा देखिए, आपने बड़ी जो मेरी आप कह लें जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग है ना, जो मेरा शौक है, आपने वो बात कर दी।
آپ کو جیسے پتہ ہے کہ میرا کام ہی سارا لیگل اویئرنیس پہ ہے, قانونی آگاہی ہی میرا منشور ہے ہمیشہ سے, اور میں ہمیشہ یہ بات اپنے پروگرام کے اینڈ پہ بھی یہی کہتا ہوں کہ قانونی آگاہی ہی قانونی مسائل سے بچنے کا واحد راستہ ہے. اس کے بغیر آپ نہیں نکل سکتے. آپ کو اپنی رائٹس اور ڈیوٹیز کا پتہ ہوگا تو آپ نکلیں گے, ورنہ آپ نہیں نکل سکیں گے. دیکھیں بائک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب بائک استعمال کرتے ہیں نا, ہمارے معمولی سی بات ہے, ایک گھر میں 3-4 موٹر بائکس آج کل ہوتی ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا بائک خرید تو لیتے ہیں, ہم 1 سے 1.5 لاکھ روپے کا بائک لے لیں گے, اس پہ 4 سے 5 ہزار روپے کا رجسٹریشن نمبر نہیں لگوائیں گے. ٹھیک ہے, آپ اس بات کو سیکنڈ کریں گی, پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے انڈورس کریں گے, ہم لے لیں گے, ہم اس کو گھر لے آئیں گے سجا کے, وہ پھول شول اس پہ لگا کے, گھر والے خوش, جی بائک لے لیا. جو بات کہہ رہے ہیں نا, میرا سب سے جو چھوٹا والا بھائی ہے نا, وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے. اس کو ہم کہتے تھے اپنی زبان میں ویورز رتی پیلی لائٹیں, تو وہ نا وہ سے یوں لگائی ہوئے تھے, ہم کہتے ہیں یہ کیا, واٹ از دس نا, اور وہ نمبر نہیں لگوایا ہوگا اس نے رجسٹریشن کا. دیکھیں قانونی طور پہ اگر میں آپ سے بات کروں نا, تو آپ نے شو روم سے کوئی بھی چیز لی, وہیکل کوئی بھی لیا, موٹر بائک, موٹر کار, کچھ بھی لیا, آپ کے پاس صرف اتنا ٹائم ہے کہ آپ اس کو وہاں سے لیں, اس کو آفس لے کر جائیں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی, اور وہاں سے اس کا ٹیکس پے کر کے, جو اس کا ٹوکن کا منی ہے, جو آپ نے پیسے دینے ہیں وہ دے کے آپ نے اس کا نمبر لے لینا ہے. اگر آپ نہیں لیتے تو آپ اس ٹائم سے جرم کرنا شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ وہ جرم کر رہے ہیں, آپ ملزم ہیں. آپ بغیر, میں اب یہاں پہ آیا ہوں لیٹ سے, اور میں وداؤٹ نمبر پلیٹ بائک پہ آیا ہوں یا وداؤٹ رجسٹرڈ بائک پہ آیا ہوں, تو میں وہ جرم کر رہا ہوں نا. دیکھیں ایک اسٹیٹ نے رسپانسبلٹی بنائی ہے, مجھے اسے پورا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, میں اتنا مہنگا بائک یا اتنی مہنگی کار لے رہا ہوں, تو مجھے اس کی رجسٹریشن لازمی کروانی چاہیے. اور پھر سب سے بڑا مسئلہ, وہ جو پکڑ لیتے ہیں وہ بھی نہیں کہتے نا کہ آپ نمبر لگوائیں. بڑا ایزی ہے, ان رجسٹرڈ بائک پکڑا گیا, غیر قانونی طریقے سے چھوڑا, ایون قانونی طریقے سے بھی چھوڑا تو وہ بغیر رجسٹریشن کے باہر بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کورٹ سے جا کے آرڈر لے لیتے ہیں اور آپ کو بائک مل جاتا ہے. آپ کہہ دیتے ہیں جی میں نے انسٹالمنٹ پہ لیا ہوا ہے, ابھی ان کے نام ہے جن کی کمپنی ہے. یہ چھوٹی موٹی باتیں آپ کر کے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اچھا نہیں, بہت ساری ایسی جگہ میں نے دیکھی ہے, وہاں پر ایسے ہوتا ہے کہ لوگوں نے انسٹالمنٹ بیس لیے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ جب آپ کے نام پہ ہونے میں تھوڑا سا پروسیس چل رہا ہوتا ہے. یہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں. یہ تو ہے, لیکن دیکھیں یہ تو ہے, لیکن جو اس کمپنی سے آپ نے بائک لی ہے نا, وہ آپ سے ایک چارجز ہوتے ہیں, رجسٹریشن کے چارجز بائک کے چارجز سے الگ ہے. اچھا, یہاں پر میں ایک بات کوٹ کروں گی کہ آئی فیل کہ ہمارے اداروں کے اندر ہماری کیا کہتے ہیں آسانی کی بجائے مشکل کر دی گئی ہے, تو ہماری عوام مبتلا بھی تو وہیں پہ ہوتی ہے نا, کہ جبکہ یہ خود ہی صحیح چیزوں کو لے کے نہیں چل رہے. ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. دیکھیں وہی بات ہے, پھر وہیں پہ اویئرنیس پہ آ گئے ہم. لیگل ایجوکیشن کی بات کر دی ہم نے دوبارہ سے. ہم بحیثیت قوم سر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی اجازت سے ترقی ہی تب کریں گے جب ہمیں اپنی رائٹس اور ڈیوٹیز کا پتہ چلے گا. جب تک ہم ہجوم کی طرح چلتے رہیں گے, نفسا نفسی میں لگے رہیں گے, میں زیادہ کما لوں آج, یہ کم کما لے, اس نے زیادہ کیوں کما لیا ہے, میں نے کم کیوں کما لیا ہے, سوری سر آپ زیادہ ہی کمائیں گے, تو تب تک ہم نہیں ترقی کر سکتے. ٹھیک ہے, تو ترقی کا معیار یہ ہے کہ آپ اپنے رائٹس کو سمجھیں اور اپنی ڈیوٹیز کو فلفل کریں. جب ایک ٹیچر کرے گا, ایک ڈاکٹر کرے گا, ایک وکیل, ایک انجینئر, ایک مزدور ایون اپنی ڈیوٹیز پوری کرے گا, تبھی یہ معاشرہ آگے چلے گا اور پاکستان ترقی کرے گا. اچھا ذیشان صاحب, آپ کی طرف آئیں گے, اور ماشاءاللہ سے ایجوکیشن کے اندر آپ کا ایک نام ہے اور بہت کام کر رہے ہیں آپ. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر جو ایجوکیشن کا نظام ہے, کیا یہ درست ہے؟ اگر آپ مجھے اس سے پہلے اجازت دینا, میں یہ بتا دوں میں کام کیا کر رہا ہوں. یہ وکیل صاحب کی بات سے مجھے یاد آیا کہ میں کیسے ڈفرینٹ ہوں. سبق دیکھ کے, کتاب دیکھ کے سب پڑھا دیں گے, آ جائے وہی ایسا رہے. میرا مسئلہ کیا ہے, میں بک بہت اچھی نہیں پڑھاتا, نارمل ہی پڑھاتا ہوں. یہ جو بتا رہے ہیں نا, ہمارا بچہ جب جائے گا نا, اس کو اپنے رائٹس بھی پتہ ہیں, اس کو اپنی بیسک باتیں بھی پتہ ہیں, اس کو مذہب کی بھی نالج جتنی ضروری ہے اتنے پتہ ہے, اس کو معاشرے کا بھی پتہ ہے. آج بچہ میٹرک, آپ یہ وکیل کیوں بنے ہیں, میں اس سوال آپ کو بڑا انٹرسٹنگ بات چھیڑتا ہوں. آپ میڈیا میں کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ نے صحیح اپنے پیشن کے مطابق سلیکٹ کیا. ہمارے ساتھ ظلم کیا ہوتا ہے, یہ میں کہتا ہوں, ہر جگہ بتاتا ہوں. بھائی صاحب نے ایف ایس سی کی ہے 900 نمبروں میں, یہ بات ہر جگہ میں رپیٹ کرتا ہوں. میں ایگزامپل دے رہا ہوں, میں نے 500 نمبر سے میٹرک کیا ہے, مجھے ایف ایس سی کروانا کتنا سخت ظلم ہے اس بندے کے ساتھ کہ جی میرے بڑے کزن نے کیا تھا. میں کسی شعبے میں کامیاب نہیں ہوں گا, نہ میں ایف ایس سی اچھی کروں گا, ہو سکتا ہے میں بیچ میں ہی چھوڑ دوں. مر مٹ کے پاس ہو گیا, آگے جا کے میں نے بی کام کرنا ہے. مجھے بتائیں انجینئرنگ سے کامرس کا کیا ریلیشن تھا؟
कॉमर्स भी मेरा सही ना चला तो फिर मैंने किसी आर्ट जनरल सब्जेक्ट में एमए कर लेना, नौकरी मुझे किसी शोबे में नहीं मिलेगी, मैं घुस घास के कहीं ना कहीं टीचिंग कर रहा हूँ। इस तरह का बच्चा जो खुद, इस तरह का टीचर जो खुद नाकाम था, वो कैसे किसी को कामयाब बनाएगा। बिल्कुल। अब आपके सवाल पे आते हैं कि मैंने ये शोबा क्यों सिलेक्ट किया। ठीक है, मैं जब मैट्रिक के पेपर दे रहा था ना, तो उस वक्त भी मेरे जहन में ये बात क्लियर थी। हमारे साथी पूछते थे ना, भाई तुम क्या बनोगे, तुम क्या बनोगे, पूछते हैं ना टीचर्स। जी जी। तो मैं उस वक्त भी कहता था मैं टीचर बनूंगा, कि मेरे अंदर स्किल है, मैं अपनी बात समझा सकता हूँ, मैं अपनी बात कन्वे कर लूँगा। तो मैं बाय चॉइस टीचर हूँ, बाय मजबूरी टीचर नहीं हूँ। आज से 15 साल पहले जब मेरा दोस्त और मैं, हम लोग खुशहाली बैंक में सिलेक्ट हुए एज एन हेड ब्रांच में, 15 साल से भी शायद ज़्यादा का टाइम बता, नई बीएससी की थी। तो वो साहब जी जिन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट होते के साथ ही मैंने कहा जी मैंने तो जॉब नहीं करनी। अच्छा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात। वो कहता भाई अजीब आदमी हो, 3 टेस्ट दिए हैं, 2-3 इंटरव्यू दिए हैं, 3 महीने की मेहनत के बाद यहाँ आए हो, क्यों नहीं कर रहे। उसने सोचा लड़का नौजवान है, घबरा गया, शायद सेकंड शिफ्ट से घबरा गया। अच्छा आपको बोनस लगा देते हैं, आपको आने जाने। अब उसको पता था लाइक आदमी है, सारे टेस्टों में फर्स्ट आया, सारे इंटरव्यूज़ में फर्स्ट आया, सबसे आगे आया, और बताता भी है कि बगैर तैयारी के आया हूँ, तैयारी भी नहीं करके जाता था। भाई पढ़ा हुआ ठीक, अच्छे उस्ताद से पढ़ा हुआ था, बगैर जाके तैयारी के टेस्ट देता था, फर्स्ट आता था, इंटरव्यू में सबसे ऊपर सिलेक्ट होता था। उन्होंने सेलेक्ट कर लिया मुझे, और रखना चाहते थे। उन्होंने पहले सोचा शायद किसी वजह से, कहते हैं आपको चले अनाउंस लगा देते हैं, इनके आपको देंगे, अलाउंस देंगे आने जाने। फिर उन्होंने देखा नहीं जी, मानता ही नहीं किसी तरीके से। फिर उन्होंने कहा कि आपको फर्स्ट शिफ्ट में कर देते। और मैंने कहा भाई मैंने करनी ही नहीं। वो कहता मैं जाने तो नहीं दूंगा। अच्छा। मुझे बताओ आए क्यों थे फिर। मैंने कहा सर मैं अपने लोगों को बताना चाहता था मेरी काबिलियत पे मुझे जॉब मिलती है। वो मैंने ले जाके घर वालों को दिखा दिया, देखें जी आई कैन गेट अ जॉब। पर मैं बाय नेचर टीचर हूँ, मैं माशरे की इस्लाह के लिए हूँ। मेरा बच्चा खड़ा हुआ पानी पी रहा है ना, आज क्या होता है प्राइवेट सेक्टर में, आप भी देखती हैं, आप कहती हैं, ये जो बोर्ड वाली आप दोनों ने मिसाल दी, ये बहुत अच्छी टेक्निक थी, आज असातिज़ा ने छोड़ दी। जी जी। बोर्ड पे बच्चा आके कर ही नहीं सकता, एवरेज बच्चा याद किया हुआ स्टूडेंट नहीं आ सकता, नहीं कर सकते। जो रट्टा मार के आया ना वो कहेगा नहीं 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 मैं सुना ही नहीं सकता, मैं लिख के दिखा दूं सर। ऐसे ही अक्सर ऐसा होता है, ऐसे ही, हमारे साथ तो बिल्कुल रोज होता है। ऐसे ही है। मैं सुना नहीं सकता, सुना वो नहीं सकता जिसे आता नहीं है, जिसने सिर्फ कुछ पॉइंट्स याद किए हैं। जिसको टॉपिक क्लियर है ना, वो डंके की चोट पे खड़ा होकर सुनाएगा, वो किसी जगह भी सुनाएगा। कॉन्फिडेंस, बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कम है। उस्ताद ने सब्जेक्ट बाद में पढ़ाना, टीचर ने सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना, पहले बच्चे को एतमाद देना कि यस यू कैन डू इट, ये कर रहा है ना तो आप भी कर सकते हो, इसने किया है ना आप क्यों नहीं कर सकते, आप में कोई कमी है। मैं पूछता हूँ भाई कोई हाथ पाँव खराब, कोई दिमाग में मसला, कोई और प्रॉब्लम है, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है? नहीं, माँ बाप अल्हम्दुलिल्लाह सलामत है, खिला के भेजा, यूनिफॉर्म पहना के भेजा। एक प्राइवेट सेक्टर के बच्चे के ऊपर आपको पता है आजकल कितनी इन्वेस्टमेंट है, रिजल्ट कितना है, दिन ब दिन जीरो। हुकूमत अपना काम कर नहीं रही, प्राइवेट माफिया ने राज बनाया हुआ है, नंबर्स की गेम चल रही है, बाहर एक पेनाफ्लेक्स लगा दिया है जी इसका रिजल्ट आ गया है, उसको देख के भोले भाले माँ बाप ने बिल्डिंग को देख के बाहर के जो 2-4 अच्छे लोग बैठे हुए रिसेप्शन में, अच्छे लोगों को बिठा के जिनकी स्पीकिंग स्किल अच्छी है, बच्चा अंदर आ गया। प्राइवेट सेक्टर हर चीज़ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये मेरा दावा, चेक कर लें। सिवाय टीचर्स की ग्रूमिंग के हर चीज़ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बिल्डिंग अच्छी, ऐसे ही आपका फर्नीचर अच्छा, आपके जितने इक्विपमेंट्स हैं सब अच्छे, ख़ास तौर पे वो चीज़ें जो पेरेंट्स को नज़र आती हैं वो तो बहुत ही अच्छी। नई एफर्ट कर रहे तो टीचर पे नहीं कर रहे। देखिए हमारे यहाँ कोई इंस्टीट्यूट तो है नहीं, मैं हूँ आपके सामने कह रहा हूँ, लाइव कह रहा हूँ, नहीं मैंने तो किसी से नहीं सीखा था। जो असातिज़ा पढ़ाते थे ना, वकील साहब बड़े बड़े टीचर पढ़ाते थे, उनकी क्लासों के बाहर खड़े होकर देखता था कि ये कैसे पढ़ाते हैं, ये कैसे पढ़ा रहे हैं। और यकीन माने उनमें भी कई ऐसे वकील होते थे खड़े ही नहीं होने देते, कहते क्यों भाई क्या काम है, कौन सी क्लास से हो, क्यों नहीं एज ए जूनियर टीचर था, सीनियर प्रोफेसर कहते थे नहीं भाई क्या वजह, लेकिन मेहनत था, शौक था। तो अब वो अपना वो तजर्बा हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जो लोग सुन रहे हैं, जो नए टीचर बन रहे हैं, उनके लिए यही है कि उस्ताद सबक बाद में पढ़ाता है, कॉन्फिडेंस लेता है। मेरा सिलेबस जब तक मैं खुद टीचिंग किया करता था हमेशा ही पीछे रहता था, मैं कभी भी कोऑर्डिनेटर्स की नज़र में, कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में उनका लाडला नहीं रहा, क्योंकि मेरे बच्चे को नहीं आएगा मैं तो आगे नहीं जाऊंगा। सिलेबस ख़त्म करके देना मेरी जिम्मेदारी, पढ़ा के देना मेरी जिम्मेदारी, पढ़ा लूँगा मैं, कॉपियाँ चेक कर लूँगा। हमें क्या चाहिए, हमने पेरेंट्स को एज ए पेरेंट आप दोनों जाएंगे क्या देखेंगे, वो आपके आगे कॉपी रख देंगे,
دیکھیں جی ہم نے کام کرا دیا, اس سے آپ کو کیا فائدہ؟ نہیں نا. جب تک ٹیچر کی, آپ سے اگر میں اپنا ٹیچر پوچھوں, بیسٹ ٹیچر, 1 منٹ میں آپ بتا دیں گے. وکیل صاحب سے پوچھوں نا, آپ بغیر سوچے سر وہ میرا بہت اچھا, ایک دفعہ بیسٹ ٹیچر بتا دیں گے. اگر میں کہوں نا, اگر آپ یہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے, نیچے میرے اسٹوڈنٹ بہت سارے لوگ لکھیں گے کہ ہمارے بیسٹ ٹیچر, ہمارے بیسٹ ٹیچر. میں نے ان کو بہت آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں پڑھایا ہوا, لیکن جو مائنڈ کنیکٹیوٹی تھی نا, میں نے ان کو کیا دیا؟ کانفیڈنس دیا, سیلف بلیف دیا, کریٹیکل تھنکنگ دی اور کریڈیبلٹی, کریٹیوٹی. ان نئی چیز کی طرف جاؤ, خود کرنے کی کوشش کرو. ایڈمنسٹریشن کرتا ہوں میں, اتنا مصروف رہتا ہوں, اس کے باوجود خود پڑھاتا ہوں, دیتا ہوں موقع, یہ کر دیا بھائی ٹرائی کرو. اور کانفیڈنس دینے کا میرا طریقہ دیکھیں, یونیک. بچے نے کہا نا کوشچن کر لیا میتھس کا, صحیح ہے بچہ بتا رہا جی سر بالکل صحیح ہے, جواب بھی صحیح آ گیا. وہ میں نے چیک ہی نہیں کرنا, وہ میں نے چیک ہی نہیں کرنا. نہیں بھائی خراب ہوا ہے تو وہ لاؤ, آؤ شاباش ڈسکس کرتے ہیں. کیا او یار کوئی نہیں, یہ پلس کی جگہ آپ نے مائنس ڈال دیا, جاؤ دوبارہ. اپریسیشن بیسیکلی ہے نا. اب وہ بچہ دیکھ رہا ہے پورے سوال پہ کاٹا نہیں مارا گیا, صرف بتایا گیا یار یہ بیٹے 27 نہیں ہے یہاں پہ 25 ہے, بک سے چیک کرو. ہاں سر اوکے ٹھیک. اب جس کو اس کے ٹیچر نے کراس کر دیا, پیپر لاتے ہیں نا پیرنٹس کے ساتھ, کیا ہوتا ہے ایسے ہی, میرے پاس بھی لوگ پیپر لاتے ہیں. میرا پیپر دیکھنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے, ماں کہتی ہے دیکھیں یہ سوال غلط ہے. میں نے کہا باجی سوال غلط نہیں, یہ میتھمیٹیکل کوسچن ٹھیک تھا, یہ صاحبزادے آپ کے اوپر سے دیکھ کر ویلیو ٹھیک نہیں پٹ کر سکے, اس میں میتھس کا اور اس کا کوئی قصور. پیپر کی سٹریس میں ہوا, میں نے کہا یہ عاشر دیکھو یہ کیا ویلیو تھی 15, آپ نے کیا پٹ کیا ہے؟ سوری سر وہ میں نے 25 پٹ کر دی. اوپر والے سوال میں 25 تھی, بچے نے پٹ کر دیا, کوسچن تو پورا ٹھیک تھا, پر وہاں پر ایک بڑا سارا کراس لگا. وہ کراس اس کے مائنڈ پہ جا کے لگا کہ تم نہیں کر سکتے. تو کیا ٹیچر نے دیا؟ بلیو کی جگہ ڈس بلیو. ٹیچر نے کیا دینا تھا؟ بلیو دینا تھا, کانفیڈنس دینا تھا, موقع دینا تھا, ہمت دینی تھی. جو آپ کے ایونٹس میں بچے سامنے آتے ہیں, اب یہ وکیل صاحب اپنا بتا دیں گے, آپ بھی بتا دیں گے, اسکول لائف میں ہمیں موقع دیا گیا. 6 کلاس میں مجھے پہلی دفعہ اسپیچ کا موقع دیا گیا. گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا تھا, ٹیچر صاحب نے اسمبلی سے 5 منٹ پہلے اسپیچ پکڑا دی. گورنمنٹ اسکول نہ کدھر کریں, سارے ریٹائرڈ فوجی ٹیچر کی, تو آج تو شامت ہے, چڑھ گئے اسٹیج پہ. آپ سوچ لیں کیسی پڑھی ہوگی. میں خود بتاتا ہوں بہت ہی فضول پڑھی تھی. وہ پرنسپل صاحب اوپر آئے, وہ تھا کریٹو آدمی, نہ اس وقت میں تھا نہ وہ ٹیچر تھا, وہ پرنسپل کریٹو تھا جو میری اسپیچ کے بعد فٹافٹ اوپر آیا ہے. تو اسٹیک ان کے پاس بھی بہت لمبی سی تھی, تو بالکل ہی پنجابی میں کہتے طرح ہی نکل گیا. اچھا یہاں پہ میں ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ٹائم پیریڈ میں یہ جو اسٹرک کا ایک تھا کہ اسٹرک بہت زیادہ ہوتی تھی, تو آئی تھنک سو دیٹ کہ وہ اسٹرک ہمارا کانفیڈنس لیول لوز کرتی تھی نہ کہ بڑھاتی تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ استاذہ کے ہاتھ میں اسٹرک ہونا بہتر نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے, کیونکہ آپ بھی ایک استاد ہیں. میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں. اب وہ جب بندہ اسٹرک لے کے اوپر چڑھا ہے, 6 اسٹینڈرڈ کا بچہ ہے, سوچیں کیا اس کی جان 10-12 سال کا اتنا نہیں ہوگا, 12-11 سال کا بچہ ہوگا. میں اس کی خود وٹنس ہوتا ہوں. میرا تو کیا کانفیڈنس, میں کہا لو جی اسمبلی میں سب کے سامنے آج دھڑ درد ہوگی. انہوں نے لیا, ان کو واقعی بڑا غصہ چڑھا کہ یار یہ تقریر کی ہے کہ کیا کی ہے. اور سائڈ پہ مجھے ہلکا سا پوچھا کتنے دن پریکٹس کی ہے. میں بڑبولا آدمی تھا, میں نے صاف ہی کہہ دیا, میں نے کہا جی بھی 5 منٹ پہلے تو پکڑائی ہے. ان کو وہ جو غصہ تھا وہ ایک دم انس میں بدل گیا کہ ایک بچے کو ابھی 5 منٹ پہلے اسپیچ دیا اور اس نے آ کے کر بھی دی ہے جیسے مرضی کی ہے. پھر انہوں نے ایک شعر بولا, اس میں غصہ ان کو, شاید علامہ اقبال کے فین تھے, تو علامہ اقبال کا شعر میں نے بہت بڑا پڑھا تھا. وہ تھا زندگی زندہ دلی کا نام ہے. میں نے ایسے پڑھا تھا, زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کیا خاک جیا کرتے. تو وہ شعر تھا زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. تو انہوں نے جب یہ پڑھ کے سنایا, پھر انہوں نے مجھے اپنے آفس میں بلایا, سب کے سامنے پہلے تو اسمبلی میں کلیپنگ کروائی کہ ویل ڈن جی, تم ہمارے اسکول کا نام روشن کرو گے, یو ول بی دا ون ان دا فیوچر. اس کے بعد انہوں نے مجھے آفس میں بلا لی, انہوں نے کہا جی اب اسپیچ میں لکھتا ہوں, اب میں تمہیں پریکٹس کراؤں گا, جاؤ یہی پہلے یاد کر کے آؤ, پڑھ کے دکھاؤ. نہیں ایسے نہیں ایسے. پھر میں اسکول میں نہ مجھے کسی چیز کے لیے یاد رکھا گیا, پھر مجھے میری اسپیچز کے لیے یاد رکھا گیا, پھر میرے کالجز میں مجھے میری اسپیچز کے لیے یاد رکھا. آج میں آپ کے سامنے بیٹھ کے بول رہا ہوں وداؤٹ اینی سبجیکٹ, یہ اسی کانفیڈنس کا بلیو تھا نا. تو سزا دینا مقصود نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھیں, اب بالکل ہی کھلا چھوڑ دیں گے تو آج آپ اپنے ایجوکیشن سیکٹر میں جہاں چھٹی ہوتی ہے نا, جہاں اسکولز ہیں, چاہے پنڈی میں چاہے اسلام آباد میں,
جہاں جہاں سکولز ہیں وہاں ذرا حالت دیکھ لیں. سر آپ کا بچہ 1090 نمبر لیتا ہے, یہ سب لوگ اس سے ایگری کریں گے. پیرنٹنگ 30 سیکنڈ کے اشارے پہ رک نہیں سکتا, تو کدھر ہے ایجوکیشن؟ وہ مار نہیں, پیار نہیں, بالکل ہی ڈسپلن. لیکن ایک ڈر ضرور ہونا چاہیے. مارنا نہیں ہے, لیکن مارنے کا ایک بندے ایک ایلیمنٹ بھی ہے کہ مجھے, جیسے والد کا ایک روب ہوتا ہے نا, میرے والد گرامی کا میں آپ کو تذکرہ کروں, کبھی سزا نہیں دی. ایک ڈر تھا دل کے اندر کہ یار بھی سکتی ہے بھائی, پڑھ بھی سکتی ہے, کوئی ایسا ہو روب ہوتا ہے نا بڑی شخصیت کا, بالکل تو ایسی. استاد جو ہوتا ہے نا وہ کریٹو آدمی ہوتا ہے, اس کے بغیر اس کا سلسلہ نہیں چل سکتا. اگر آپ کہتے ہیں میں سبق پڑھا لوں گا. اچھا ایک مزے کی بات وکیل صاحب, جو میں ہر جگہ لوگوں کو بتاتا ہوں, جو بچہ ہے جو آج اسٹوڈنٹ ہے میرے پاس 9th کلاس میں, وہ ساری زندگی تو 9th میں نہیں رہے گا. آج وہ بچہ ہے نا, آج وہ مجھ سے ڈرتا ہے, آج وہ اپنے ٹیچر سے ڈرتا ہے کسی بھی وجہ سے. کل جب وہ بڑا ہو جائے گا, جب وہ کسی چوک چوراہے میں ملے گا, عزت زبردستی نہیں کروائی جا سکتی. ایسے بھی اسٹوڈنٹ ہیں یقین مانے پاؤں کے سے اوپر نہیں دیکھتے. میرے استاد آج بھی مجھے ملتے ہیں نا, ہاتھ بزرگ ہو گئے ہیں, یقین مانے بس سلام کرتا ہوں میں, السلام علیکم وعلیکم, بس اس سے علاوہ یہ بھی نہیں پوچھتا آپ کیسے ہیں. اتنا روب آج بھی. یہ وہ ایفیلیشن تھی, محبت تھی, اپنا سمجھ کے نا. اس شعبے میں آنے والوں کو یہ بھی میرا پیغام ہے کہ اپنا بچہ سمجھ کے نا پڑھائیں. پھر آپ سزا بھی بڑی زبردست دیں گے, ٹھیک ہے, پھر سزا ایسی ہوگی جو یونیک بھی ہوگی. لیکن اس میں ایک دن میں ٹھیک نہیں ہو سکتا قصور, یہ ایک دن کا سلسلہ نہیں ہے. یہاں ہر بندے کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے. تعلیمی اداروں کے جو مالکان ہیں, پرائیویٹ سیکٹر, حکومتی سیکٹر پہ تو میں بات نہیں کر رہا, ہمیشہ پرائیویٹ سیکٹر کو کہتا ہوں کہ چھوڑیں اپنا 2+2=4 کرنے کا. اللہ نے رزق کا وعدہ دیا ہوا ہے, آپ کے پیسے آئیں گے. اگر آپ کا ایک ڈسٹربر پوری کلاس کو ڈسٹرب کر رہا ہے, ٹیک این ڈیسیژن. آپ یہ نہ کہیں میری فیس ہے, وہ تو یہ نہیں دیکھتا, وہ تو میرا سوچتا ہے میرا 10,000 روپے کا بچہ ہے, سوری 10,000 کا میرا کلائنٹ ہے. وہ تو اسٹوڈنٹ نہیں سوچتا. جس کی فیکٹری تھی اور اس نے اسکول کھول لیا ہے, فرنچائز خرید لیا ہے, وہ تو ڈرے گا اپنے نقصان سے. وہ کہے گا ماسٹر صاحب چھوڑو, سائڈ پہ بٹھا دو, کچھ نہیں ہوتا, پیچھے بٹھا دو, خیر ہے, ہلکی پھلکی والدین کو بلا لو. جو بچہ آپ سے نہیں کنٹرول ہو رہا, والدین سے کیا کنٹرول ہوگا, جس کو آپ نے شروع سے ہی ایسا بلڈ کیا. اس لیے میں ہمیشہ پرائیویٹ سیکٹر کے اساتذہ سے اور جو اسکول مالکان ہے, جو بھی اصول بنانا نا چھوٹی کلاسز سے بنانا. لیکن کسی بھی بچے کو اسکول سے نکالنا تو حل نہیں ہے نا. حل تو یہ ہے کہ وہی اسکول اس بچے کو صحیح کرے. اگر ہم کسی بچے کو اسکول سے نکال دیں گے اس لیے کہ یہ بچہ ٹھیک نہیں ہے, یہ پڑھ نہیں رہا, تو پھر تو وہ بچہ اور زیادہ کانفیڈنس لیول لوز کر لے گا, اور وہ چیزیں تو اس کے اندر نہیں رہیں گی نا. اس کے لیے دیکھیں میری بات سنیں, اس کے لیے نا ایک رول ہوتا ہے اسکول کاؤنسلر. ایک کاؤنسلر ہوتا ہے. جس ٹیچر نے 7 سبجیکٹ بھی پڑھانے ہیں, مجھے ایک بات بتائیں سر, کاپیز بھی چیک کرنی ہے, ایک کلاس میں بھیڑ بکریوں کی طرح اپنے بچے بھی گھسائے میں, ان کو بھی کنٹرول کرنا ہے, بریکس میں بھی ڈیوٹیاں دینی ہیں. اس کو یہ وہ کر سکتا ہے نا جو پیشنیٹ ہوگا, وہ اس کو بریک میں بلائے گا. دیکھیں نا ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا, وہ ڈسٹربر تھا کلاس کا. سم ہاؤ میں ادارے کا, میرے پاس اس ادارے کی ذمہ داری تھی, مجھے بتایا گیا جی یہ بچہ جو ہے نا تنگ کر رہا ہے. میں نے دیکھا کیا وجہ, بار بار سر کو پکڑتا ہے, ایسے سر نیچے کرتا ہے, خود بھی نہیں پڑھ رہا, اوروں کو بھی نہیں پڑھ رہا, لیکن تھوڑی دیر بعد نا ایسے سر کو پکڑتا ہے. تو آئی فیل دیٹ ہی از ناٹ فیلنگ ویل. تو میں نے اس کو پکڑا, بلایا, تو وہ ہی واز شرونگ. تو میں نے اس کو بلایا, بٹھایا, میں نے کہا ہاں بھائی کیا بات ہے. تو کہتے ہیں جی باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ صاحب صبح ناشتے نہیں کر کے آئے گا. تو بتائیں فزکس کہاں دماغ میں آئے گی. ایسے ہی ہے. پھر بھائی صاحب کو لے کر گئے کینٹین پہ, ناشتہ واشتہ کرایا, تھوڑا بہت چائے شائے پی, باڈی میں کنٹرول کیا, لا کے بٹھا دی. پھر میں نے باقی کے 3 ٹیچر سے پوچھا, یہ نہیں کہ اس نے کیسا پڑھا, میں نے پوچھا ڈسٹرب تو نہیں کیتا, کہتے جی نہیں. اب یہ کام ہر استاد نہیں کر سکتا. یہاں پہ جو پیچھے جو بیک سپورٹنگ رول ہوتے ہیں نا, یہ ہم ایونٹ کر رہے ہیں, یہ میرے اور آپ کے اکیلے سے نہیں ہونا. ہمیں یہاں پہ سپورٹنگ رول چاہیے. کیمرہ مین کا رول اب آپ اٹھ کے نہیں کر سکتے. یہ مائک کی سیٹنگ کا کام میں خود اٹھ کے نہیں کر سکتا, اور کوئی ضرورت ہے اس کی ضرورت ہے. اگر سارے ہی کام آپ استاد پہ ہی ٹھوپ دیں گے کہ بچوں کو گھر بھی تسی چھوڑ کے آنا ہے, اور گھر سے لے کے بھی آپ ہی نے آنا ہے, فیسیں بھی آپ نے لینی ہے, سارے کام آپ نے کر کے دینے. ہم بیٹھے ہیں آرام سے مہینے کے بعد دیکھنے کے لیے, ہاں جی میرا کیا کام ہے, میرا کیا بیلنس ہے جی, اوکے جی میرا بیلنس زیادہ جا رہا ہے, یعنی مجھے پروفٹ ہے, تھینک یو ویری مچ, جو بھی ہو رہا ہے. ہم نے تعلیم بیچی ہے, تربیت اس میں سے نکال لی ہے. قصور والدین کا بھی ہے,
اساتذہ کا بھی ہے, اور سب سے بڑی بات ہے جن کے پاس ڈیسیژن میکنگ ہے. یہ تینوں فیکٹرز اپنا اپنا رول پورا کریں گے تو پھر ایجوکیشن بہتر ہوگی. وگرنہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں آج؟ غربت ہمارا مسئلہ نہیں ہے, ہمارا مسئلہ غربت نہیں ہے, ہمارا مسئلہ بے روزگاری نہیں ہے, ہمارا مسئلہ صرف جہالت ہے. یہ پوائنٹ آف دا ڈسکشن ہے کہ آج ہم اس کی جہالت دور کر دیں. کسی سیاسی سربراہ کا آپ نام لے لیں اور اس سے بات کر کے دیکھ لیں, ایجوکیشن کبھی اس کی پریورٹی پہ نہیں ہوگی. وہ چاہتا ہی نہیں ہے میرے فالوورز پڑھے لکھیں, بس میرے پیچھے نعرے مارو. جب بندہ پڑھ لکھ جائے گا نا, وکیل صاحب کو پتہ ہے وکالت شعبہ ہی ہے, بندے کو آگے نکالتی سکھاتی ہے, پھر وہ سوچتا ہے یار یہ جو کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا. پھر لیڈرز تب بھی پیدا ہوتے ہیں نا. ہماری ملک کے کتنے لیڈر ہیں جی جو 70 سال کے ہی ہیں, سارے ہی 70 سال کے لیڈر ہیں, سوائے ایک بلاول کو چھوڑ دیں یا ایک دو کو اور چھوڑ دیں. وہ بھی سیکنڈ کلاس لیڈر ہیں, خود سے نہیں بنے. کوئی بھی ایک سیلف میڈ لیڈر 50 سے نیچے کا آپ کو نہیں ملے گا, اور وہ بھی سیاستدانوں کے بچے ہیں, اور وہ بھی 50-50 کے ہو گئے. کیوں؟ ایجوکیشن پریفرنس نہیں تھی. میرے محلے کا بچہ کونسلر بنتا, کونسلر سے وہ آگے کیا ہوتا جی, MP بنتا, MP سے MNA بنتا, منسٹر بنتا, تو اس کو خیال ہوتا کہ میں محلے میں ایک اسکول بنواؤں. غریب لوگ ایجوکیشن نہیں دے سکتے, آج آپ پڑھا سکتی ہیں اپنے بچے کو اس لیے آپ کے پاس پیسے ہیں. میں غریب ہوں, میرے پاس نہیں ہے. یہ کون سا اصول ہے؟ تعلیم دینا, شیلٹر دینا, صحت کا کام یہ حکومت کے تھے, جو انہوں نے نہیں کیے تو مسائل کا شکار. اچھا حشر, آپ کی طرف آتے ہیں. جیسے کہ ماشاءاللہ سے آپ نے بتایا کہ آپ کے پاس سٹارٹنگ سے ہی کیس تھے جب آپ لائر نہیں بنے تھے. اچھا, یہ لائر لفظ لائر ہوتا ہے یا لائر ہوتا ہے کیا؟ یہ لائر ہوتا ہے, لائر مشہور تو پاکستان میں یہی ہے, لائر ہے لفظ. اور ہمیں تو دیکھیں وکیل سمجھ آتی ہے, ہمیں تو ایڈوکیٹ سمجھ آتی ہے کہ کونسلر ہے, ایڈوکیسی کرے گا, کونسلنگ کرے گا. ہماری بیسیکلی اس کا اوریجن بھی وہی ہے کہ سمجھانے والا, سمجھنے والا, بولنے والا, یہی ساری چیزیں اسپیکٹرم میں اس کی آتی ہیں. تو وکالت کا شعبہ بہت مزے کا ہے. مطلب آپ خود ہی اپنے آفس کے باس بھی ہیں, خود ہی آفیسر ہیں, خود ہی سب آرڈینیٹ ہیں, خود ہی آپ نے ڈرافٹنگ کرنی ہے, خود ہی آپ نے بھاگ کے جا کے پلیڈ کرنا ہے, خود ہی لوگوں سے سننا ہے مسئلہ ان کا, خود ہی ان کو سمجھانا ہے. یہاں پہ نا بیچ میں گیپ کوئی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جی اگر آپ نے اپنا کیس جیتنا ہے نا تو اپنے وکیل سے کچھ نہ چھپائیں. ٹھیک ہے, اس کو ہر بات بتائیں. اسی طرح ڈاکٹر کے کیس میں بھی ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کو جب تک اپنا پورا مرض نہیں بتاتے صحیح طریقے سے تو وہ نہیں اس کو سارٹ کر سکتا. تو وکالت میں بھی ایسے ہی آپ اپنی ہر بات, ایون کوئی جھوٹ بھی یا آپ نے کوئی بیچ میں ادھر ادھر کی بھی کام کیا ہے وہ بھی آپ ہلکا سا بتا دیں, سر ہم نے یہ بھی کیا ہے, تبھی آپ کی جان چھٹے گی. تبھی وہ کوئی ایسا سینیریو کریٹ کیا جائے گا جو لا پوائنٹ آف لا سے بھی ٹھیک ہوگا اور پوائنٹ آف فیکٹ بھی اس کا ٹھیک ہوگا. مجھے یہ بتائیں آپ کہ ٹھیک ہے وہ تو میں نے سن لیا آپ کی باتوں سے, ایسا کوئی کیس ہوا ہو جس کے اندر آپ کو لگا کہ یہ میرا کلائنٹ جھوٹا ہے؟ یار یہ تو ہر کلائنٹ کا ہی لگتا ہے. دیکھیں آج کل تو ٹائم ہی ایسا ہے, بڑا مشکل ہے آپ جج کر سکیں. اور اسپیشلی جو لڑائی جھگڑے کے کیسز ہوتے ہیں نا, ہرٹ کے جو کیسز ہوتے ہیں جس میں چوٹ کسی کو لگی بھی ہو, اس میں انسان تھوڑا سا, یا ایکسیڈنٹ کے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں انسان تھوڑا سا نا بیک اینڈ پہ کہیں نہ کہیں سوچ رہا ہوتا ہے. اس میں جج کرنا مشکل ہوتا ہے نا کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. اسی لیے وکیلوں پہ ایک الزام لگتا ہے کہ دوسری پارٹی سے مل جاتے ہیں. وہ اچھا نہیں, یہاں پہ ایک بات میں کوٹ کروں گی, سوری ٹو سے, میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, ایسا ہوتا ہے. مل جاتے ہیں اور بیچ میں سے جو ہے نا ادھر سے اچھی تگڑی اماؤنٹ ملتی ہے تو وہ ادھر چلے جاتے ہیں, اور ادھر بیچارے کو جو ایک انہوں نے رکھا ہوتا ہے کہ ہاں نہیں ہم تمہارا کیس لڑ رہے ہیں, کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا, اینڈ میں بیچارے کو سزا دلوا کے تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے میرے منہ کی بات کر دی, میں اسی طرف آ رہا تھا. وہ ملنا نہیں ہوتا. اب مجھے بھی کیس کو سمجھنے کے لیے نا اپوزٹ پارٹی سے بیٹھ کے کچھ نہ کچھ پوچھنا پڑتا ہے. آپ نے مجھ سے پوچھا نا کہ آپ کو پہلے خود جج کرنا پڑتا ہے. ایک سکیل آپ کا اپنا ہوتا ہے جس پہ آپ تول رہے ہوتے ہیں کہ یار میرا بندہ کتنا سچ بول رہا ہے یا کتنا جھوٹ بول رہا ہے, کیونکہ ہر کلائنٹ کو آپ پرسنلی نہیں جانتے ہوتے. ٹھیک ہے, تو بڑا مشکل ہوتا ہے جج کرنا. پھر آپ نے اپنے آپ کو بھی مطمئن کرنا ہے, اپنی آپ کہہ لیں کہ جو آپ کا رسک ہے اس کو بھی حلال کرنا ہے, تو آپ ایفرٹ تو پوری کر رہے ہوتے ہیں. نارملی ہوتا یہ ہے کیسز میں نا, ہمارے پاس کلائنٹ آتا ہے, ڈاکٹر کے پاس کلائنٹ جاتا ہے نا, تو ڈاکٹر نے اپنی کاؤنسلنگ کی ایک فیس رکھی ہوئی ہے. کاؤنسلنگ کی فیس لیتا ہے نا ڈاکٹر, وہ کہتا ہے جی پرچی بنانے, وہ پرچی بنانے کے پیسے, اس نے آپ سے مرض سنا, آپ کو دوائیوں کا ایک نسخہ دے دیا اور کہا یہ لو, اس نے پیسے لے لیے, دوائی کے پیسے وہ الگ سے لیتا ہے. ٹھیک ہے, وکالت کے شعبے میں ایسا ہے نا کہ
آپ نے مشورہ بھی مفت دینا ہے, آپ نے 1-2 ہیرنگس پہ بھی فری جانا ہے, اپنے فیول لگا کر جانا ہے. پہلے آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے, اور اسپیشلی ینگ لائرس کو جو نئے وکیل بنتے ہیں, اتنے زیادہ وکیل ہیں, آپ نے اپنے آپ کو منانا ہے تھوڑا سا وہاں پہ جا کے, تو آپ کو نا فری کام کرنا پڑتا ہے. تو اس میں کہیں نہ مکس ہو جاتی ہے پھر جو چیز آپ نے بولی. پھر ہمارے لوگ بھی زیادہ تیز ہیں, ہر کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہے, ہر کوئی سمجھتا ہے مجھے لا پتہ ہے. وہ آج کل تو گوگل کا ٹائم ہے, ہر کوئی گوگل کرتا ہے یہ سیکشن کیا کہتا ہے, وہ پڑھ کے بس اس کا تھوڑی سی تشریح پڑھ کے آ جاتے ہیں, وہ وکیل کو الٹا سمجھا رہے ہوتے ہیں. وکیل صاحب ایسے نہیں ہوتا, وکیل صاحب ایسے ہوتا ہے. تو وہ پھر ان باتوں کی وجہ سے کچھ لوگ ڈس ہارٹ ہو کے, ان کو فیس نہیں ملی اس وجہ سے, وہ پھر کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا, جو وکیل کا وکیل بننے کی کوشش کرتا ہے نا, اسے پھر ملزم سے مجرم بنا دیا جاتا ہے. صحیح, یہ ایک ریزن ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ تھوڑے سے آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ شادی کا کیا ارادہ ہے؟ شادی کا ارادہ تو کس کا نہیں ہوتا, ہر کوئی جوان ہوتا ہے تو اس کا ارادہ شادی کا ہی ہوتا ہے. کہنے کا مقصد ہے, دیکھیں جب آپ پروفیشنلی تیار ہوتے ہیں, ہر طریقے سے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں رن کر لوں گا ایک فیملی کو, پوری فیملی کو, بھی تو آپ سیلف ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے اس طرح سے. پیرنٹس آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ فرینڈز ایون آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن شادی کے بعد پھر اورا بدل جاتا ہے نا, آپ کو خود ایک فیملی کو لے کے چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ڈومیننسی کا لیول چینج ہو جاتا ہے. تو جب انسان وہ کہہ رہے ہیں میں تیار ہو جائے, ہمارے ہینڈسم بیچلر ہیں, تو ویور آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ویورز, لیکن ابھی نہیں, ابھی ان سے ایک اور سوال بھی میں نے کرنا, اس کے بعد آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ نہ کہ لائیو شو نہیں ہے, کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ نہ کہیے کہ امبر آج رشتے کرانے والی ماسی بنی بھی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم تھوڑا سا جاننا چاہتے ہیں. وہ کچھ دن پہلے آپ نے دلہن بھی ایک یہاں تیار کروائی تھی نا, تو اسی طرف جا رہی ہیں. تو عاشر آپ کے ساتھ ایک ہمارا مختصر سا, مختصر تو نہیں کہہ سکتے, ہمارا ایک زبردست سا ہوتا ہے, سیگمنٹ ہوتا ہے, اس کے حوالے سے ہم آپ سے سوال کر رہے تھے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وکیلوں کی زندگی پرسنل کیسی ہوتی ہے, کیونکہ موسٹلی ہر ٹائم آپ کو یہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور کبھی کبھی جھوٹ بھی بولتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں پہ ان کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے کہ کتنا سچ بول رہے ہیں, کتنا جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا, تو پہلی محبت کبھی نہیں ہوئی. آپ نے کہا نا جھوٹ بولنا. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے جھوٹ بولنا ہے, آپ نے ابھی اچھا ابھی میں نے سچ بولنا ہے. دیکھیے محبت تو ایسی چیز ہے, وہ انسان کو ہوتی رہتی ہے. میرا تو ماننا یہی ہے کہ جب انسان غیر شادی شدہ ہوتا ہے تو اسے محبت ہوتی رہتی ہے, اور جب شادی شدہ ہوتا ہے پھر اسے محبت ہوتی ہی نہیں ہے. اچھا, یہ یہاں پہ تھوڑا سا ٹرن ہوتے ہیں. اچھا پروفیسر صاحب, آپ مجھے بتائیے کہ واقعی میں ان کی بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ غیر شادی شدہ ہوتا ہے تو ہوتی رہتی ہے, اور شادی کے بعد نہیں ہوتی؟ نہیں, ویسے تو محبت حقیقت میں شادی کے بعد ہی ہوتی ہے, بیگم سے ہی ہوتی ہے. نکاح جب کرتا ہے نا آدمی, تو اس کے بعد جو محبت ہوتی ہے نا, اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. وہ پہلے افیکشنز ہوتی ہیں, اٹریکشنز ہوتی ہیں, کرشز ہوتے ہیں, لیکن وہ محبت نہیں کہہ سکتی, وہ اس کے انیشل سٹیجز ہوتے ہیں. تو وہ ان لڑکیوں کو یہی کہا جاتا ہے, یا تم میرا کرش ہو, تم اٹریکشن ہو, شادی تے امی ابے دی مرضی نہ کر سکتے, وہ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کرش ہے, شادی امی کی مرضی سے ہی کرنی. شادی اٹریکشن ہو تم میرا. دیکھیں اس میں لاجک بھی ہے نا, رہنا بھی تو گھر میں ہے نا ساتھ. ابھی تک یہ اپنی بات پہ نہیں آنے والے تھے, لیکن میں ان کی بات پہ لے آئی ہوں. تو گرلز, اب آپ نے پریشان نہیں ہونا. جب آپ کو کوئی یہ کہے نا آپ میرا کرش ہو, آپ سے مجھے اٹریکشن ہوگی, تو ان کو پہلی بات کرنی ہے امی یا ابی نے, سوری اماں یا ابا نے کہیں پہ کروایا ہوا تو نہیں ہے نا پہلے سے. اشر ایڈوکیٹ, تو اب وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا وہ کریں گے نا, پروٹیکٹ, ہاں ثابت کر رہے ہیں کہ وہ کر لیا یا نہیں کیا, صرف کہہ بھی دیا نا, تو ہم نے اب یہ رشتہ نہیں ہونے دینا. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہماری سوسائٹی کا. ٹھیک ہے, حالانکہ ہم اس کو دونوں تینوں اوراز سے دیکھیں, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اس طرح سے اگر کوئی بندہ علی اعلان کہہ رہا ہے کہ یار میں نے اس سے شادی کرنی ہے, وہ کما رہا ہے, وہ سلسلہ کر رہا ہے, لڑکی اگر چاہتی ہے کہ میں کہیں شادی کرنا چاہتی ہوں, اس کی مرضی ہے, تو اس کو گڈ جیسچر میں لینا چاہیے, ہونا چاہیے یہ کام. یہاں پہ کیا ہوتا ہے, الٹا ہوتا ہے, ہرڈلز آنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی وہ بیک اینڈ پہ کہتا ہے یار یہ شادی نہیں ہونی چاہیے. جہاں جہاں ایجوکیشن ہوتی ہے نا, وہاں یہ مسائل نہیں ہوتا. بالکل, جہالت کیا ہے, ضد. ہم خاندان سے باہر نہیں کرتے جی, فضول میں. تو جب ایجوکیٹڈ ہو گئے, وہ ماں باپ نہیں کریں گے. زبردست. رہنا کس نے ہے, لڑکی اور لڑکے نہیں رہنا نا ان دا اینڈ. باقی تو امپورٹنٹ ہے, لیکن سیکنڈری ریلیشن. تو جہاں جہاں آپ ان کی ولنگ لیں گے, اگر وہ آپ کو اچھا بتا رہا ہے تو آپ اس کو ایگری کریں گے. اچھا, اب یہ میں جاننا چاہوں گی عاشر پھر کہہ دیتی ہوں. اشر, یہ بتائیں مجھے کہ سب سے زیادہ شادیاں ٹوٹنے کی کیا ریزن ہے؟
ایکسپیکٹیشنز، ہوں امیدیں، غلط امیدیں جو دی ہوتی ہیں، میں اسی طرف ہی آ رہا تھا، آپ نے بات کر دی کہ امیدیں جب دیکھیں آج کل ہوتا کیا ہے، ہم تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا نا گراؤنڈ لیول پہ دیکھ لیتے ہیں اس چیز کو سر کی اجازت سے، کہ رشتہ ہوا کوئی لیٹ سے ارینج ہی ہو گیا، نمبر ایکسچینج ہو گئے، بڑا ایزی ہے، کانٹیکٹ ہو جاتا ہے، اس کانٹیکٹ میں نا آپ پھر کہہ لیں کہ آپ نا ان کے ساتھ پرسنل ہو جاتے ہیں بہت جلدی، پرسنل اس طرح سے ہو گئے کہ آج وہ لیٹ سے میں اس طرح سپوز ایک سچویشن کر لیتے ہیں، وہ گھر آتا ہے نا تو اس کی والدہ سوئی ہوتی ہیں رات کو، ان تو ایکسپیکٹیشنز، امیدیں، غلط امیدیں جو دی ہوتی ہیں، میں اسی طرف ہی آ رہا تھا، آپ نے بات کر دی کہ امیدیں جب دیکھیں آج کل ہوتا کیا ہے، ہم تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا نا گراؤنڈ لیول پہ دیکھ لیتے ہیں اس چیز کو سر کی اجازت سے، کہ رشتہ ہوا کوئی لیٹ سے ارینج ہی ہو گیا، نمبر ایکسچینج ہو گئے، بڑا ایزی ہے، کانٹیکٹ ہو جاتا ہے، اس کانٹیکٹ میں نا آپ پھر کہہ لیں کہ آپ نا ان کے ساتھ پرسنل ہو جاتے ہیں بہت جلدی، پرسنل اس طرح سے ہو گئے کہ آج تو لیٹ سے میں اس طرح سپوز ایک سچویشن کر لیتے ہیں، وہ گھر آتا ہے نا تو اس کی والدہ سوئی ہوتی ہیں رات کو، تو وہ پھر فون تو کرنا ہے اس نے رات کو، وہ پھر اپنی ہونے والی بیگم کو فون کر کے بتاتے ہیں جی میں نے کھانا نہیں کھایا یا میں باہر سے کھا رہا ہوں، وہ پوچھتی ہے کیوں کھا رہے ہیں، وہ جی والدہ سو گئی تھی یا بہن سو گئی تھی، اب پھر شادی کے بعد وہ جب شادی ہو جاتی ہے، آپ نے اس کو ویک پوائنٹ تو اپنا دے دیا، ٹھیک ہے، شادی ہو جاتی ہے، وہ رات کو گھر آتا ہے تو بیگم سو رہی ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے کھانا دو، تو وہ کہتی ہے پہلے ماں دیتی تھی کھانا جو بیگم سے مانگ رہے ہو آ کے، تو ایکسپیکٹیشنز ہے نا آپ کی غلط، آپ ویک پوائنٹ خود دے رہے ہیں، اسی طرح لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے، میرے والد سختی کرتے ہیں، لیٹ سے وہ یوں کہہ دیتی ہے یا اور کچھ کہہ دیتی ہے، میری والدہ کام نہیں کرنے، میں تو گھر میں کوئی، میں تو پاپا کی پری ہوں جی، میں تو گھر میں کوئی کام نہیں کرتی۔ اچھا، یہ پاپا کی پری کبھی ایسا ہوا ہے اتفاق کہ کسی پاپا کی پری سے ملے اور وہ اندر سے پاپا کا پرا نکل آیا ہو؟ ایسے تو بہت لوگ نکلتے ہیں، میں بھی آپ کے کہہ رہا تھا کہ لائیو کالز آنا شروع ہو جائیں گی، میسیجز آپ کو آتے ہیں، اور موسٹلی اس طرح کے میسیجز آپ کو پتہ ہے وہ پرے کے ہی ہوتے ہیں، پریاں کا میسیج کر رہی ہوتی ہیں آپ کو، یہ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، ہماری ریئلٹیز میں یہ چیزیں شامل ہو گئی ہیں، حقیقت ہے، اسی طرح چیزیں چل رہی ہیں، ہمیں ایجوکیٹ ہونا پڑے گا، سر جیسے لوگ آگے آئیں گے، معاشرے کی اصلاح کریں گے، اور پھر آپ جیسے لوگ لوگوں کو آگاہ کریں گے، تو ایک بہتر سوسائٹی بنے گی۔ صحیح۔ اچھا سر، اینڈ میں یہ کہوں گی کہ آپ ہمارے آڈینس کو، ناظرین کو کیا پیغام دیں گے؟ میں صرف یہ درخواست کروں گا اساتذہ سے کہ بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کریں، اور اسٹوڈنٹ سے جو سیکھا ہے نا اس پہ عمل کریں۔ ڈگری آپ کی ہر جگہ آپ لے کے نہیں پھر سکتے، اپنی پڑھائی کو اپنے رویوں میں دکھائیں۔ ہمیں من حیث القوم ایک پڑھی لکھی قوم بننا ہے، ہمارے تمام مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ جی حاشر آپ کی طرف آتے ہیں، اینڈ میں آپ ایک تو ینگ لائرس کو کیا، لائر نہیں وکیل یہ لفظ جو ہے نا یہ تھوڑا سا جھوٹا لگتا ہے مجھے، خیر وکیل ان کو جو ینگ آ رہے ہیں ان کو کیا کہیں گے، اور باقی آڈینس کو کیا کہیں گے؟ جی وکیلوں کو تو یہی پیغام ہوگا اس پلیٹ فارم سے کہ زیادہ سے زیادہ محنت کریں، کوشش کریں کہ فیلڈ میں زیادہ کام کریں، کیسز نہیں بھی ہیں تو کورٹس میں جائیں، کورٹس کے جو ہیئرنگس چل رہی ہیں ان کو آبزرو کریں تاکہ آپ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں۔ اور آپ کی اجازت سے اینڈ پہ میں، کیونکہ میری عادت ہے، امجد اسلام امجد صاحب کو میں نے بہت پڑھا اور وہ ہی آپ کہہ لیں کہ انسپریشن ہے، تو ان کی ایک غزل سے ہی پروگرام کا اختتام کریں گے کہ آج کل جو افراتفری ہے نا، ہر کسی کے پاس بہت کچھ ہے، تو انہوں نے بہت خوبصورت ایک کلام لکھا، اس کے چند شعر ہم آپ کو یہاں پہ سنائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو میسر ہمیں ہر شے کی فراوانی ہے، یہ جو میسر ہمیں ہر شے کی فراوانی ہے، یہ بھی تو اپنی جگہ ایک پریشانی ہے، زندگی کا ہی نہیں ٹھور ٹھکانہ معلوم، موت تو طے ہے کہ کس طرح کہاں آنی ہے، کوئی کرتا ہی نہیں ذکر وفاداری کا، پروفیسر صاحب، کوئی کرتا ہی نہیں ذکر وفاداری کا، آج کل عشق میں آسانی ہی آسانی ہے، اور کب یہ سوچا تھا کہ اے دوست کہ یوں بھی ہوگا، کب یہ سوچا تھا کہ اے دوست یوں بھی ہوگا، تیری صورت تیری آواز سے پہچانی ہے۔ اور اینڈ پہ اس بزم کے ریلیٹڈ ان کا مقطع کہ دوست کی بزم ہی وہ بزم ہے امجد کے جہاں، دوست کی بزم ہی وہ بزم ہے امجد کے جہاں، عقل کو ساتھ میں رکھنا بڑی نادانی ہے۔ بالکل بالکل، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سر۔
جی تو ویورز یہ تھا آج کا ہمارا شو جس میں ہم نے ایک خوبصورت سی ڈسکشن کی جس کے اندر ہم نے ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ لائر یعنی کہ وکیلوں کے اوپر بھی بات کی اور ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری ایسی کمیاں کوتاہیاں رہ گی تو آپ اپنے کامنٹس اور فیڈ بیک میں بتا سکتے ہیں. نیکسٹ ٹائم ہم اس کو مزید بہترین کرنے کی کوشش کریں گے اور نیکسٹ ٹائم اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی من پسندیدہ شخصیت جہاں پر بیٹھی ہوں یا وہ ٹپس جو آپ جاننا چاہتے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر تو ہمیں کامنٹس اور فیڈ بیک میں اگین سے کہوں گی کہ بتا سکتے ہیں. مجھے اور میری پوری کیمرہ مین ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اسٹے بلیسڈ.